काला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये गुफ्तगू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वन साइडेडली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। मुज़ाकरात हुकूमत के साथ अब ख़त्म शुद्ध हो गए हैं PTI के। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या ये हुकूमत पे कोई प्रेशर बिल्ड करने का कोई तरीका है, कोई हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्या हुकूमत अभी भी PTI को एंगेज करना चाहेगी या मुज़ाकरात को यहीं पर ख़त्म शुद्ध समझ लिया जाए? इसके अलावा जो इस वक्त मुल्क में सियासत में एक नई गूंज हो रही है, एक नई गुफ्तगू हो रही है या दोबारा से गुफ्तगू हो रही है, वो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की है। एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के हवाले से है कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल, अपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस हो या एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो। सो इन तमाम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले ये कि PTI ने मुज़ाकरात जो ख़त्म कर दिए हैं, अब हुकूमत क्या करेगी? मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हैं मुस्लिम लीग ज़िया के एजाज़ुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बानी PTI ने, इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? अभी भी PTI को मनाने की कोशिश करेंगे? कमीशन का ऐलान अभी भी क्या हो सकता है? और क्या आप समझते हैं कि ये कॉल ऑफ करना मुज़ाकरात को PTI की तरफ से कोई प्रेशर टैक्टिक हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज मुझे बड़ा दुख हुआ है इस बात से कि बहुत अच्छे अंदाज में मुज़ाकरात चल रहे थे और मेरा ख्याल था कि दोनों तरफ से संजीदगी और यानी कि चाह रहे हैं कि आगे बढ़े। और ये बात तय हुई थी मीटिंग के अंदर कि 7 वर्किंग डेज और 7 वर्किंग डेज ख़त्म होने थे 8 को। उसके दौरान कमेटी बनाई गई to opt the law minister and the attorney general of Pakistan. और उनका हमारे एक नशिस्त बड़ी लंबी हुई 2 घंटे की, एक नशिस्त जरा छोटी हुई कल क्योंकि वो बिजी थे सुप्रीम कोर्ट में लॉ मिनिस्टर, और आज क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास था तो कल हमने हतमी यानी जवाब तैयार करना था और उसके बाद से हुकूमत का मतलब कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके उन्होंने बातचीत करके और फिर आ रहा था 7 वर्किंग डेज के अंदर। तो मीटिंग स्पीकर से रिक्वेस्ट कर रही थी आप दोनों तरफ से, जो कि एग्री हुआ था कि जब ये तैयार हो जाएगा जवाब तो स्पीकर जो है उनको बताया जाएगा और वो फिर दोनों तरफ पे बात करके विदिन 7 वर्किंग डेज जो है वो मीटिंग रखेंगे। और हमारा ये कल तय हुआ था कि मंडे या ट्यूसडे को फाइनल मीटिंग कर ली जाए। अगर कल जुमे वाले दिन हमारा मीटिंग हो जाती कंक्लूसिव तो उस दिन कर लेना था, या अगर एक और मीटिंग मंडे को लानी पड़ती तो ट्यूसडे को फॉर श्योर बातचीत आगे बढ़नी थी, मीटिंग कॉल की जानी थी, उसके अंदर उस चार्टर ऑफ डिमांड्स का जवाब दिया जाना था और तमाम पहलू और जो उनके नुकात थे उसके अंदर उसका जवाब जो है उनको देना था। लेकिन देखिए, मुझे तो समझ नहीं इतना अब्रप्टली ये क्यों इस तरह किया गया, इसके पीछे क्या बात है? क्या कोई कानूनी पर बैरिस्टर गौर ने अगर कोई पैगाम दिया इमरान खान साहब को कि जनाब कानूनी तौर पर ये मीटिंग नहीं बन सकती, ये कमीशन नहीं बन सकता, या कोई और वजूहत थी जिससे उन्होंने जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो मीटिंग बुलाई थी, मेरे ख्याल में उसको आप पॉलिटिकल माइलेज में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं कि इसका क्या सफाई पेश करेंगे इसके अंदर, क्योंकि उनके पास अब जवाब तो है। अब एजाजुल हक साहब, अब क्या समझा जाए? मुज़ाकरात को ख़त्म शुद्ध समझा जाए, ख़त्म हो गए, या अभी भी आप लोग कोशिश करेंगे PTI को मनाने की? देखिए, दरवाजे तो और वक्त खुले रहते हैं नाना, तो अब हमारा काम नहीं है। स्पीकर फैसिलिटेट कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये स्पीकर ही, मेरा अपना
ذاتی خیال ہے کہ اسپیکر ہی ان سے بات کریں گے دوبارہ, اور اگر کوئی وجوہات ہوں گی تو وہ اسپیکر کو بتائیں گے. جو نہیں, لیکن حکومت ابھی بھی چاہتی ہے پی ٹی آئی کو انگیج کرنا, حکومت ابھی بھی چاہے گی, حکومت کی مذاکراتی کمیٹی تو میں بتاؤں گی ابھی بھی چاہے گی انگیج کرنا. یہ تو مطلب میرا خیال ہے انگیجمنٹ تو رہنی چاہیے, کیونکہ ڈائلاگ کے بغیر تیسرا تو کوئی راستہ ہے نہیں. اور ایونچولی تو ادھر ہی سے جو بھی راستہ کھلنا تھا وہ کھلنا تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے مذاکرات کا جواب دے دیا ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انکار کیا جانا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پریشر ٹیکٹک ہے, کوئی بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے؟ دیکھیں, اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ نے بلیک میل کرنا ہے اور رش ڈالنا ہے اور جواب پہ جواب دینا ہے, تو پھر مذاکرات تو ہوتے ہیں جب ڈیڈ لائنز نہ ہو, فلیکسیبلٹی ہو, انصاف ہو, اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے تھوڑا سا سے کبھی لچک دکھائی جائے, کبھی دوسری طرف سے لچک دکھائی جائے. اگر اس طرح سے ٹیکٹکس استعمال کر کے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت کم از کم اگر سنجیدہ ہے تو آپ کمیشن کے قیام کا کچھ اعلان کر دیتے یا کچھ ایسی پازیٹیوٹی شو کر دیتے کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف انگیج رہتی. لیکن جس دن پی ٹی آئی نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے حوالے کیا, اس کے بعد جو کمیٹی کے ممبرز رانا ثناء اللہ, سینیٹر عرفان صدیقی, ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے واضح ہو رہا تھا پرائم فیس, وہاں پر بھی کہہ دیا گیا تھا رانا ثناء اللہ کی طرف سے, عرفان صدیقی کی طرف سے بھی, کہ جی اپیرنٹلی تو کمیشن بن ہی نہیں سکتا. جب آپ لوگوں نے اس طرح کا تاثر دے دیا تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف پہ اونس ڈالنے کی کوشش ہوگی کہ جی یہ ڈیڈ لاک, یہ بریک ڈاؤن پی ٹی آئی کی طرف سے آیا؟ آپ لوگ کچھ تو پازیٹیوٹی دکھاتے نا. دیکھیں, اس سے زیادہ پازیٹیوٹی کی 3 میٹنگز ہوئیں بڑے اچھے انداز میں. یہ کہا گیا میٹنگ کے اندر کہ جو لینگویج استعمال کی ہے خط کے اندر وہ بہتر ہو سکتی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ خط نہیں ہے, آپ کی چارٹر آف ڈیمانڈز نہیں ہے, یہ آپ نے جو ہے چارج شیٹ جو دی ہے. تو یہ بھی تاثر آیا وہاں پہ کہ ہم اندر جو گفتگو کر رہے ہیں, باہر ہمیں اپنا نیریٹو کو قائم رکھتے ہوئے کام دینا ہے. حکومت کے بھی 2 ممبران نے یہ سوچا ہوگا کہ جی اگر انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے, اندر اور بات کی ہے, باہر پیغام دیا, تو چلے ہم بھی تھوڑی سی فرینڈلی فائر کر دیتے ہیں باہر جا کے. اس کا کوئی یہ مطلب نہیں تھا کہ کمیشن نہیں بن سکتا. 2 دن جو میٹنگز ہوئی ہیں اور جو کل میٹنگ ہونی تھی وہ صرف اسی نقطے پہ تھی کہ ٹو لک ان دا پوائنٹ کہ جی اس لا کے تحت ہم کہاں تک گنجائش ہے اور کہاں آگے جا سکتے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے وہ ریکویسٹ کرے اسپیکر سے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کریں, پی ٹی آئی کو واپس لائیں, یا آپ لوگ خاموش ہو جائیں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسپیکر اپنے طور پہ کچھ کریں, یا یہ معاملہ بس اب یہاں پہ ڈیڈ اینڈ سمجھا جائے کہ اس کے بعد کوئی انیشیٹو نہیں لے گا؟ مطلب میرے نزدیک ایک ایز این انڈیویجول انڈیپینڈنٹ maybe you can کہ in coalition with the government ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہم اپنا نقطہ دے رہے تھے, جتنے ہم جماعتیں تھیں, یعنی کہ آئی پی پی, اس کے اندر باپ پارٹی, ہم جو تھے مطلب ایم کیو ایم, بیچ میں 7 جماعتوں کا تھی, کاف لیگ اس کے اندر تھی. ہر کوئی اپنا ایک اچھا نقطہ نظر دے رہا تھا سنجیدگی کے ساتھ کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا. اور کم سے کم کچھ نہیں, تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا, اور یہ میں ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کہ ان 7 ورکنگ ڈیز کا انتظار کرتے. ٹیوزڈے تک ان کو ضرور جواب جانا تھا میٹنگ میں, ان کے خط کا جواب بھی مل جانا تھا ان کو, اور وہاں بیٹھ کر پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے, بھائی جو آپ نے بات کی ہمیں کہاں خدشات ہیں, مطلب اس میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں, اور ان کی بات اگر مکمل ہو جاتی تو پھر آگے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ٹی او آرز پہ اور دیگر معاملات پہ بات چیت وہاں بیٹھ کر ہم کرتے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال آپ سے آن سائڈ نوٹ, کیا آپ کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ابھی حالیہ ہی کوئی ملاقات ہوئی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں؟ نہیں, جب سے تو یہ بندے حاصل ہے اس وقت سے تو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میری یہ خواہش تھی کہ میں ملکی حالات کی خاطر جو ہے وہ بات کروں, اور میں نے کمیٹی کو بھی کہا تھا کہ بھائی
آپ لوگ جا کر ملنا چاہ رہے ہیں وہاں اس ترتیب لے کر چلیں تاکہ وہاں بات چیت آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر ہو جائے، کیونکہ کبھی وہ کہتے تھے یہ بااختیار نہیں ہے، کبھی یہ کہتے ہیں بااختیار نہیں ہے. اچھا، آپ اور بیچ میں سے یہی کی عمران خان سے کہ کوئی آخری ملاقات فیصلہ نہیں یہ ہوئی؟ آ گیا کیونکہ کچھ ایسی خبریں گردش وہ کر جو رہی ہیں اسلام آباد میں کمیٹی کہ آپ کی شاید ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے جیل میں، غالباً کسی امریکن پاکستانی کے تھرو یا کس کے ساتھ. آپ ڈینائی کر رہے ہیں ایسی کوئی بھی ملاقات؟ نہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی. وہ ملاقات جو تھی وہ جو مجھے معلومات ہیں کہ وہ اس وقت ہوئی تھی جب دھرنے سے پہلے کی بات، اسلام آباد والا 24 والا جو تھا، اس سے پہلے کچھ ہوئی تھی، کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی. ہاں، میں اس وقت ملک میں نہیں تھا. مجھے مطلب بات چیت کے ذریعے معلومات حاصل ہوئی تھی. اچھا، لیکن آپ نے یہ پروپوز کیا حکومت مذاکراتی کمیٹی کو کہ حکومت کی کمیٹی کو جا کے عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنی چاہیے؟ جی، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنی چاہیے، یہ دونوں طرف سے وہ ہوتا ہے نا کہ کیا وہ ملنا بھی چاہیں گے، کہنا چاہیں گے، ان کی خواہش ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لکھ کے بھیجتے ہیں نا کہ جی میں ان لوگوں سے ملوں گا، ٹھیک، ان کو اجازت دی جائے. ٹھیک. اور ابھی تو ہم کل کوشش کر رہے تھے فیسیلیٹی حکومتی جو پی ٹی آئی کی اور اپوزیشن کی کمیٹی ہے تاکہ ان کی منشا کے مطابق، یعنی ان کی مرضی کے مطابق ٹھیک. ان کی میٹنگ ہو جائے. کہیں جگہ پہ یہ بیٹھنا چاہ رہے تھے جہاں پر یہ دل کو بات چیت آپس میں کر سکتے. ٹھیک ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ملک کے سینئر سیاستدان ہیں، سابق سینیٹر رہ چکے ہیں. آپ لوگوں نے سن لیا ابھی اعجاز الحق صاحب کی گفتگو بھی. فواد چودھری، آپ کا اس پہ ٹیک، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے کال آف کر دیے ہیں بڑے اچانک یہ مذاکرات کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا عمران خان کو، پی ٹی آئی کو. اصل میں جو وجہ بنی ہے 2-3 وجوہات ہیں جو چل رہی تھیں. ایک تو یہ ہوا پہلے کہ جو ملاقات تھی کمیٹی کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کمیٹی کی خان صاحب سے ملاقات. جی، وہ ملاقات ہی نہیں کروا سکے. حالانکہ اسحاق ڈار صاحب نے، رانا ثناء اللہ نے، انہوں نے کوششیں کی اپنی طرف سے، جینوئن کوششیں کی، لیکن ان کو اجازت ہی نہیں ملی. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک جیل حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ملاقات ہی نہیں کرا پائے. پھر کل انہوں نے پھر کہا کہ ہم ملاقات کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر نہیں کرا پائے. اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی جو کمیٹی کا حصہ ہیں مسلسل ملاقاتیں چلتی ہیں، بیرسٹر گوہر کی چلتی ہیں ملاقاتیں. نہیں، وہ تو ٹرائل میں جاتے ہیں نا، وہ تو ٹرائل میں ملاقات علیحدہ ہے. انہوں لیکن نے علی امین کی سیپریٹ ملاقاتیں تو چلتی ہیں نا. نہیں وہ نہیں ہوئی نا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ ملاقات کرائیں گے پوری جہاں کمیٹی ریکارڈنگ روم نہیں ہوگا، ریکارڈنگ روم میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ انفارچونیٹلی جہاں پہ خان صاحب کو بلایا جاتا ہے ملایا جاتا ہے وہ کمپلیٹلی بگڈ ہے روم. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں اوپن میں، تاکہ ہم کھل کے بات کر سکیں، کھل کے چیزیں ہو سکیں، وہ نہیں ہو سکیں ان سے. دوسرا پھر یہ ہوا ہے کہ کل جو پنجاب پولیس ہے اس نے جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں ان کے گھر پہ چھاپہ مارا اور بہت زیادہ وہاں پہ بدتمیزی کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر سیریس ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا چیزیں کرائیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کمیٹی کا تو نہ کوئی مقصد ہے، نہ ہی ان سے کوئی بات، جو ملاقات بھی نہیں کرا پائے، چھاپے نہیں روک پائے، ان سے کیا بات آپ کریں گے. لہٰذا پھر انہوں نے آج جو ہے وہ، لیکن ابھی تو چل رہے ہیں نا مذاکرات، تو اس چلنے کے دوران ہی کال آف کر دیا جانا، یہ سب تحفظات لے کے چوتھی بیٹھک میں جاتے، یا اس کا تعلق 190 ملین کے فیصلے سے تو نہیں ہے؟ 190 ملین کا فیصلہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا. نہیں آنا چاہیے تھا. پہلے بھی تو آپ نے 2 بار کیا تھا نا. دیکھیں نا، ایشو یہی ہے کہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہائی حکومت رکھیں. عدالتوں کو پریشرائز کرتی ہے، مینوور کرتی ہے، مینیپولیٹ کرتی ہے. نہیں، یہ الٹا ہے، نہ کریں نا عدالتوں کو مینوور. مطالبہ یہ ہے کہ آپ ججوں کے کنپٹی سے پسٹل ہٹا لیں. جھگڑا تو یہ ہے نا اس وقت. اور دوسرا جو اس وقت مسئلہ یہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ججز آپ نے جو لگایا، ابھی آپ دیکھ لیں ہائی کورٹ میں بھی ایڈیشنل جج لگا ہے. مطلب میری پریکٹس میں 90 سے میں کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایڈیشنل جج جو ہے اس کو اس طرح کا امپورٹنٹ کیس دیا جائے. اس کا بھائی پروسیکیوٹر ہے عمران خان کے خلاف، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو لگایا جا رہا ہے تاکہ خان صاحب کا کیس ادھر لائے. ان حالات میں کیا مذاکرات ہونے ہیں؟ اگر آپ نے
ایک فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ نہ ہم نے کو آئینی حق دینا ہے، نہ قانونی حق دینا ہے، اور صرف لاٹھی گولی سے حکومت چلانی ہے، پھر لاٹھی گولی سے چلا. مصطفیٰ نواز کھوکھر، کیا پاکستان تحریک انصاف کی ایک سین چوائس ہے؟ کیا ان کا یہ سین ایکٹ ہے اس طرح سے کال آف کرنا مذاکرات کو؟ دیکھیے، ایک تو مذاکرات کا شروع ہونا خوشائن تھا. ٹھیک. جس پولیٹیکل کرائسس سے یہ ملک گزر رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں سے، اور اس میں جو انٹینسٹی آئی ہے اس کی ساری قیمت عوام ادا کر رہے ہیں. ملک میں بدامنی ہے، ملک میں معیشت ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہے، عام آدمی اپنا گزارا نہیں کر پا رہا. اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سیاستدان آپس میں الجھے ہوئے. تو اس حوالے سے یہ بالکل خوشائن تھا مذاکرات کا شروع ہونا، اور ایز اے پاکستانی میری ہوپ تھی کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے تاکہ سیاسی درجہ حرارت کم ہو. ٹھیک. اب جب ختم ہوئے یہ مذاکرات، تو اب یہی خواہش تو دوبارہ ہوگی کہ خدا کرے کہ یہ دوبارہ شروع ہو، زیادہ تعطل کا شکار نہ ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کو اب میرے خیال میں اس مذاکراتی پروسیس سے جتنی انہوں نے امیدیں لگائی تھیں، سائملٹینیسلی ان کو ایک پروسیس شروع کرنا چاہیے ایک براڈر پولیٹیکل الائنس کا. دیکھیں، حکومتیں بغیر پریشر کے مذاکرات نہیں کیا کرتی. آج اس حکومت کو لیجٹمیسی کا ایک کرائسس ہے. آج اس ملک میں دہشت گردی عروج پہ ہے، اور ایک غیر نمائندہ حکومت راستہ نہیں نکال پا رہی. اسی لیے آرمی چیف کو جا کر بذات خود پولیٹیکل لیڈر سے ملنا پڑتا ہے. یہ کام وزیر اعظم کا تھا، لیکن وزیر اعظم وہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں پیدا کر سکتے. یہ کام تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا ہے، چیف منسٹر کا ہے. دیکھیں نا، نیشنل لیول پہ جو کنسنسس پیدا کرنا ہے، نیشنل لیول پہ جو کنسنسس پیدا کرنا ہے، وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تو کام نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، میں آپ کو یاد کراؤں کہ جب سوات آپریشن ہوا تھا تو کیا پارلیمنٹ کا اجلاس جوائنٹ سیشنز نہیں بیٹھے؟ کیا وہ اپنی فورسز کے پیچھے کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ دیکھیں، یہ چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. تو جو وفاقی حکومت کا کام تھا وہ نہیں کر پائے. تو کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. تو ہمیں پاکستان میں ایک ایسی حکومت چاہیے جس کو لوگوں کا کانفیڈنس حاصل ہو، جو مسائل کو پھر کانفیڈنس کے ساتھ، عوام کی تائید کے ساتھ حل کر سکے. اور ایک پولیٹیکل الائنس اپوزیشن کا بننا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اور اس الائنس کو اس کا نیشنل ایجنڈا بھی ہونا چاہیے. اچھا، آج بولا ہے عمران خان؟ آج خان صاحب نے یہی بولا نا، انہوں نے کہا کہ حکومت سے مزید مذاکرات ختم کر دیں اور ایک براڈر الائنس بنایا جائے اس حکومت کے خلاف. کیا پاکستان تحریک انصاف کنفیوز نہیں لگتی؟ کبھی سولو فلائٹ، کبھی تحریک تحفظ. غریدہ، اس میں اگر ایک پوائنٹ ایڈ کرنے کی مجھے اجازت دیجیے کہ دیکھیں، اگر براڈر الائنس بھی بننا ہے، اور اگر وہ بننا صرف اس لیے ہے کہ واپس دوبارہ اقتدار میں آ جائیں یا وزیر اعظم بن جائیں اور ہماری ڈیل ہو جائے، تو پھر اس براڈر الائنس پہ کسی کو بھی اعتماد نہیں ہوگا. انٹرسٹنگ پوائنٹ. دیکھیں، کیونکہ ایک ملاقات ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے جی خوش آئند ملاقات ہوئی ہے اور توقعات ہماری بڑھ گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں یہ سمجھتا ہوں غریدہ کہ عمران خان صاحب 8 فروری کا نتیجہ ہمارے سامنے، ابھی بھی ان کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے. تمام تر الزامات کے باوجود قومی اسمبلی میں سب سے اکثریتی بڑی جماعت وہی ہے. آج ان کی مقبولیت میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر یہاں سے اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد، اگر پھر وہی سیاست ہوتی ہے کہ جس میں میاں صاحب نے جو پچھلا الیکشن تھا وہ اس نعرے کے اوپر لڑا کہ جی ساڑی گل بن گئی ہے، تو اگر ہم نے وہی دائروں کا سفر شروع کرنا ہے پھر سے ایک دفعہ، اس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں. کہ پی ٹی آئی کی بھی ایک کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ساڑی گل ہو جاوے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایک لارجر ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ہم بیٹھ کر اس ملک میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کریں، ریسٹوریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کریں، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، ٹیررزم کی بات کریں کہ ہم نے راستہ کس طرح نکالنا ہے. دیکھیں، 1,500 فوجی جوان، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ پچھلے سال شہید ہوئے ہیں. یہ غیر معمولی بات ہے. کہیں 3-4 لوگ کسی ملک میں اگر شہید ہو جائے، قومیں دم پر کھڑی ہو جاتی ہیں. یہاں پر پرواہی نہیں ہے کسی کو. تو یہ جو چیلنجز ہیں، ان سے نکالنے کے لیے ایک براڈر نیشنل ایجنڈے کی ضرورت ہے. اور اگر اپوزیشن مل کے اس پہ ایگری کر جاتی ہے تو یقین کریں کہ پورے پاکستان میں آپ کو اس نیشنل ایجنڈا کا مخالف کوئی نہیں ملے گا. اور پھر یہ حکومت مذاکرات خود کرے گی. یہ خود چاہے گی کہ ہم بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ، اس الائنس کے ساتھ راستہ نکالیں، کیونکہ ان کے پاس ویسی لیجٹمیسی نہیں ہے. اور اس براڈر ایجنڈا کو میڈیا کی بھی حمایت حاصل ہوگی، اس کو لیگل فریٹرنیٹی کی بھی حمایت حاصل ہوگی، سول سوسائٹی کی بھی حمایت حاصل ہوگی. تو یہ آل ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی آپ بات کر رائٹ. بڑی زبردست ڈیبیٹ یہاں پہ کنٹینیوڈ ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی موجود ہیں، فواد چودھری بھی موجود ہے، لیکن پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने तजवीज़ बहुत अच्छी दी थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, लेकिन हु विल बेल द कैट एंड हु शैल बेल द कैट? पहला कदम कौन लेगा मुस्तफ़ा नवाज को होकर? क्या इमरान खान ले सकते हैं? बिल्कुल, मेरी जो बात हुई है, गुफ्तगू हुई है तहरीक इंसाफ के जो दोस्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से आए थे, तो जब मैंने उनके सामने ये गुफ्तगू रखी तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द एक लार्जर एजेंडा तय करने के लिए एक कंसल्टेटिव मीटिंग विद इन 2 वीक्स हम बुला लेंगे और फिर उसके बाद एक ब्रॉडर कंसल्टेशन करके अवाम की भी उसके अंदर इनपुट लेंगे और फिर उसके बाद उसको कौम के सामने रखेंगे कि जनाब इक़्तिदार के लिए सियासत हमने बहुत कर ली, ये नेशनल एजेंडा है, आइए इस पे इकट्ठे हों और मुल्क को भी बचाएं और आगे चलें। फवाद चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान तरीका कभी सोलो फ्लाइट, कभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, इन दोनों के दरमियान वो स्विंग कर रही है, तो कंफ्यूज है पाकिस्तान तरीके इंसाफ? एक ऑप्शन काम नहीं करती दूसरे ऑप्शन की तरफ, दूसरा ऑप्शन काम नहीं करता वापस पहले ऑप्शन की तरफ। देखिए, पहली बात तो एक तो मैं ये समझ थोड़ा सा मैं मुस्तफ़ा से इस पे मैं एग्री नहीं करता कि इक़्तिदार का इशू है। इक़्तिदार में देखें प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉपुलैरिटी है ना इमरान खान की, इस पे तो कंसेंसस है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है। ये इमरान खान की ज़ात की भी एक वजह है, उन्होंने जो रेजिस्टेंस दिखाई है, और उसके साथ साथ ये जो पाकिस्तानी कौम के अंदर एक जो शऊर आया है और जो चेंज हुई है, जनरेशनल चेंज, उसकी वजह से, ये इश्यूज़ की वजह से है। लिहाजा जो पाकिस्तान का 65 साल का या 70 साल का जो एक दौर है, सब 74 साल का, अब उससे ब्रेक चाहते हैं अवाम। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का, टू बी फेयर विद, जो मरियम नवाज का नारा था ना, वोट को इज्जत दो, वो भी बड़ा पॉपुलर नारा था। मरियम नवाज जब जेल से निकली हैं, बड़ी उन्होंने दिलेराना जेल काटी है, और वो जब निकली हैं शी वॉज वेरी पॉपुलर, लेकिन जो ही उन्होंने डील की वो बिल्कुल उन्होंने अभी आप समझते हैं कि बतौर चीफ मिनिस्टर वो पॉपुलर नहीं है? नहीं, वो तो उन्होंने आप भी समझते हैं मुस्तफा, हालांकि बड़ा वो काम कर रही है, रोजाना वो किसी ना किसी कार्ड का इफ्तिताह कर रही है। आप टिकटॉक ज्यादा देखती हैं, ना देखा करें। She's very unpopular. She has lost TikTok पर तो इमरान खान के भी सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, ये तो उन लोगों का भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। नहीं, वैसे इमरान खान साहब तो टिकटॉक बंद करना चाह रहे थे एक ज़माने में, याद है आपको? काफी प्रॉब्लम आ रही थी उससे। अच्छा, मुझे ये चीज याद नहीं है। नहीं, बल्कि टिकटॉक के तो बड़े शौकीन थे, उनके बड़े वो सारा काम ही पीटीआई ने शुरू किया पाकिस्तान में। ये जो मॉडर्न मीडिया है वो तो पीटीआई ने शुरू किया। पीटीआई करे तो जायज है, कोई और करे तो गलत है। नहीं, मैं इस वक्त बात ये कर रहा हूँ उनके नैरेटिव की। मरियम नवाज अपनी पॉलिटिक्स खत्म कर गई जब उन्होंने डील की। आज इमरान खान, लेकिन पीएमएलएन का क्लेम है कि जी हमारी परफॉर्मेंस पंजाब में इन कंपैरिजन टू केपी, मुझे पॉइंट देना, कोई पॉइंट है ही नहीं, परफॉर्मेंस का इशू ही नहीं है इस वक्त। नहीं है इशू, नहीं, इस वक्त और चीजें हैं। अच्छा, जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो उनके उस वक्त वो पोजीशन में थी, उनको लोग जलसों में खुद आते थे, घेर घार के नहीं लाने पड़ते थे। जब उन्होंने डील कर ली वो ज़ीरो हो गई। शहबाज शरीफ ने डील कर ली, ज़ीरो हो गए। आज इमरान खान किसी पोजीशन में नहीं है डील करने की, वो डील करेंगे वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। इसीलिए तो इमरान खान 19 महीने से 18 महीनों से जेल में बैठे हुए हैं। उन्हें क्या ऑफर नहीं हो गई कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, बनीगाला चले जाएं, बाहर चले जाएं, वो नहीं डील कर, आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं इमरान खान। अब ये प्रॉब्लम है, इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही है और एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि जिन से जान कैसे छुड़ाएं। अब एक ये तरीका है कि लेकिन हुकूमत कह रही है कि हम बड़े सुकून से हुकूमत कर रहे हैं, मईशत ठीक हो रही है, इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया है, रेमिटेंसेस आपकी वहीं पर बरकरार है। मैं आपकी तरफ जरूर आऊंगी। देखिए ना, अगर आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहें। एक तो पहले आपने जो बात करी ना परफॉर्मेंस की, देखिए पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में साबित हो गया ना कि ये बहुत ही अनपॉपुलर है। 18 सीटों के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, 27 सीटों के साथ ज़रदारी सदर बने हैं और अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया है बुरी तरह। और उसके बाद ये जो ड्रामे कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, देखें अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस का कोई मसला ही नहीं है, वो कुछ भी ना करे। लोगों ने अली अमीन गंडापुर को सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, अस्पताल ठीक करने के लिए वोट नहीं दिए, उसको सिर्फ इमरान खान को बाहर निकालने के लिए वोट दिए। और यहाँ पर नैरेटिव की तो प्रॉब्लम बनती है, कोई प्रॉब्लम यही नैरेटिव आपके गवर्नेंस के रास्ते की इमरान रुकावट बनता है। गवर्नेंस का इशू ही नहीं है ना। जब आप कहते हैं कि हमने सिर्फ इमरान खान को रिहा करने के लिए वोट लिया है, हमने अवाम की खिदमत के लिए वोट नहीं लिया। खिदमत है ही नहीं अभी इशू। वक्त होता है, एक वक्त होता है जब डेवलपमेंट का, गवर्नेंस का वक्त चल रहा है। इस वक्त राइट्स का इशू है सर, और राइट्स के इशू में का पैसा दे रहे हैं, राइट्स के इशू है ना, तो सबसे पहले केपी के अवाम कहते हैं कि भाई हमें वोट से हुकूमत इलेक्ट करने का हक दो।
سب سے پہلے کے پی کے لوگ بنی کہتے ہے نا ہیں کہ ان کی ہمارا اپنی- جو لیڈر ہے عمران خان ان کے وہ اپنے ووٹ باہر سے آئے. حکومت بنی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو جو آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 26 تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بحال ہوں. پاکستان میں رائٹ ناؤ the politics revolves around rights, not around development. So this is the point that PMLN needs to understand. This is an interesting but strange point and slightly different from what you were propagating, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب. آپ کہہ رہے تھے کہ جی ایک نیشنل ایجنڈا ہو جہاں پہ عوام کی فلاح کی بات ہو, لیکن فواد کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عوام کی فلاح بعد کی بات ہے, فی الحال رائٹس ریسٹور کیے جائیں, کانسٹیٹیوشن. حقوق عوام کے دیکھیں جو سب سے فنڈامنٹل حقوق. لیکن کیا آپ کے نزدیک بھی عوام نے ووٹ صرف عمران خان کا وکٹم ہوڈ کے لیے دیا ہے, پرفارمنس کے لیے نہیں, ڈیلیوری کے لیے نہیں, گورننس کے لیے؟ دیکھیں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر پاتا, ہماری اسٹیبلشمنٹ وقت سے پہلے اپنے ایجنڈا کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو نکال دیتی ہے, تو پھر اس کے ہاتھ میں ساتھ ایک وکٹم کارڈ بھی پکڑا دیتی ہے. پھر وہ گریبان چاک کر کے لوگوں میں نکلتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. یہی میاں نواز شریف صاحب کا, ان کا بھی تو یہی گلا تھا. انہوں نے مجھے کیوں نکالا, انہوں نے پورا اسلام آباد سے لے کر لاہور تک جو جب گئے یہاں سے تو انہوں نے کیا سوالات کیے تھے, داتا صاحب پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کیا سوالات کیے تھے, یہی سوالات کیے تھے نا. تو پاکستان کی عوام میرے خیال میں وہ ایک پرنسپل کانٹرڈکشن کا حل چاہتی ہے, اور وہ پرنسپل کانٹرڈکشن, وہ بنیادی تضاد اس ملک کا یہ ہے کہ ہماری اس ملک میں حیثیت کیا ہے. آئین کہتا ہے کہ فیصلہ خدا تعالیٰ بزرگ و برتر کی ذات کے بعد عوام کا ہے کہ وہ کس کو اپنا حکمران چنتے ہیں. لیکن ہم بند کمروں میں لیکن پنجاب کے لوگ اگر پی ایم ایل این کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, سندھ کے لوگ اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, کے پی کے لوگ اگر پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر یہ مانا جائے کہ نہیں میرا ہی ووٹ ہے, صرف کسی اور کا ووٹ نہیں ہے, تو کیا یہ پرابلم نہیں ہوگی؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی صورت میں مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول ہے. 2018 کے الیکشن میں بھی آر ٹی ایس فیل ہوا, دیکھیں ہم اس بات کو نگیٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو 2018 کا الیکشن تھا اور 2023 کے الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. یہ تو ڈاکہ پڑا, یہ تو سر عام, میں خود اس کے اندر آپ تو کہہ سکتے ہیں, دیکھیں میں خود ایک وکٹم ہوں, یعنی کہ اور آپ نے بھی بہت سہا ہے, آپ نے تو جیل میں رہ کے سہا. میرا بھائی جو ہے وہ میرے نومینیشن پیپر جا کرنے گیا, اس کو ریسٹ کر لیا, ہمیں جیل میں ڈال دیا, نومینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیا. جج بعد میں مجھے سوری کا میسج بھیج رہا ہے کہ میرے پہ پریشر بڑھا تھا. یہ تو جج صاحب نے سوری کا میسج بھیجا آپ کو؟ کون سے جج نے؟ بس وہ کہتے ہیں, نام تو نہیں بتا سکتا. اور یہ بھی ساتھ کہہ دیں کہ ہمارے ضلع کے نہیں تھے. That was on a lighter note. بڑی زبردست ڈیبیٹ یہاں پہ کنٹینیوڈ ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر بھی موجود ہیں, فواد چودھری بھی موجود ہے, لیکن پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. Let's take this short quick break and then come back. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نواز شریف کا تو بیان ہی یہی تھا کہ دیکھیں جج صاحبان میرے حق میں گواہی دے رہے ہیں, میرے پاس آ کے معافیا مانگ رہے ہیں, تو آپ کے پاس بھی یہ بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہے. جب بندے کا وقت تو آ جائے گا. مصطفیٰ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی بالکل, بس تو یہ پرنسپل کانٹرڈکشن ہمیں طے کرنی پڑے گی کہ عوام کی اس ملک کے اندر رائے کی کیا ہے. اور دیکھیں امریکہ کے اندر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹرمپ صاحب کی سخت مخالف تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پبلک کی رائے کے اندر, وہ ملک اسی وجہ سے آگے ہیں کہ وہاں پر وہ پبلک کی رائے کے اندر مداخلت نہیں کرتے, جو فیصلہ ہو گیا پھر اس فیصلے کو. لیکن مصطفیٰ اگر امریکہ کی مثال دینی ہے تو امریکہ میں صرف 2 ٹرمز ہیں کسی بھی پریزیڈنٹ کی. ایک پارٹی کا ریوالونگ سسٹم ہے, یہ نہیں کہ ایک ہی شخص یا ایک ہی شخصیت تا حیات آ کے اسی پارٹی کا سربراہ بیٹھ جائے گا. لیکن وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر نا. ہمارے ساتھ پڑوس میں چلی جائے, امریکہ چھوڑ دیں, بھارت آپ کے سامنے. جی کیا بھارت کے اندر عوام کی رائے کے اندر مداخلت کی جاتی ہے, بند کمروں میں فیصلے کر کے ان کے تھوپ دیے جاتے ہیں؟ جو پاکستان کا جو میک اپ ہے, جو ہماری ایتھنک فالٹ لائنز ہیں, جتنی پاکستان کے اندر ڈائیورسفیکیشن ہے, ہمیں جمہوریت اور لوگوں کے فیصلے کا احترام کرنا پڑے گا. آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فرینکلی حالات اس طرح کے نہیں ہیں. آج کل کی جو خبر ہے, مجھے ذرا بتائیے کہ ایک یونیورسٹی کے سامنے لگا کتابوں کا سٹال پولیس جاتی ہے, الٹا دیتی ہے گوادر میں. وہ بچے جو کتابیں بیچ رہے ہیں ان کو اریسٹ کر لیتی ہے, ان پہ ایف آئی آر دے دیتی ہے. Are we mad? ہم یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں؟ سوچوں پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے. دیکھیں مجھے میری سوچ سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, ویل اینڈ گڈ, ان کا حق ہے اختلاف کرنا. آپ کی سوچ سے مجھے, فواد کی سوچ سے, ہم دونوں کو, یہ ہمارا رائٹ ہے نا, ایک مہذب انداز سے. یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک میں؟ یعنی کہ آپ شاہ دولے کے چوہے بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ وہ یہ کتاب نہیں پڑھے, نہیں تم نے یہ کتاب پڑھنی ہے. میں نے تو 6ٹھی 7ویں میں اتفاقاً والد کی لائبریری سے چرا کے کتاب پڑھ لی, فیکٹس آف فیکٹس, ولی خان صاحب کی. تو یہ اسکول میں جو پاکستان سٹڈیز پڑھاتے تھے تو میں ہنستا تھا کہ یہ ٹیچر صاحبان کیا پڑھا رہے ہیں.
تو یہ انٹرسٹنگ، کوائٹ انٹرسٹنگ. دیکھیں نا، ریاستیں اور قومیں مضبوط اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ انہیں ایک ایکسپوجر دیتے ہیں اور ڈائیورسٹی کو آپ ڈیبیٹ اینڈ ڈائیلاگ پروموٹ ہوتا ہے اس ملک کے اندر. ایک ہیلتھی معاشرہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پھر قیادتیں آتی ہیں، جو لوگ سامنے آتے ہیں، جو ان کے معیار ہوتے ہیں. آج تنزلی کیوں ہے؟ آج فیض احمد فیض کیوں نہیں نکل رہے؟ آج جناح اور نہرو اور گاندھی اس جیسے جو قائدین تھے وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ بھٹو کیوں نہیں نکل رہا؟ آپ وکلاء میں دیکھیں، ججز میں دیکھیں، آپ میڈیا میں دیکھیں، ہر طرف ایک تنزلی ہے. کیوں ہے؟ درست. ہم وہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، سوچ پہ پہرے بٹھاؤ. ارے بھائی یار. اور وہ بھی زبردست گفتگو آپ کی. فواد چودھری، آپ کا کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ مجھے اس پہ چاہیے. اگر آپ رائٹس کی بات کر رہے ہیں، سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور اس کے بعد خوش آئند ہے اور جو آپ کی توقعات بڑھ جاتی ہیں. وہ تو بڑھ جاتی ہے نا. دیکھیں نا، اگلے کھڑے ہوئے، تو یہ کانٹرڈکشن ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ اگلے کھڑے ہوئے جو ہے وہ مار رہے ہیں، اس میں تھوڑا بریک آئے تو خوشی ہونا ہوتا ہے نا، اس میں افسوس کیا ہونا ہے. ظاہر ہے کہ ایشو یہ ہے کہ اس وقت لاکھوں لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں، برا حال ہے، اس میں بریک آئے تو خوشی ہونا ہے نا. بٹ دیکھیں الٹیمیٹلی جس طرح مصطفیٰ نے بات کی ہے، دو ہی ممالک ہیں جن سے پاکستان اپنا کمپیریزن کر سکتا ہے، وہ ہے امریکہ اور ہندوستان. دیکھیں ہاں بنگلہ دیش نہیں ہے، وہاں 97% مسلمان ہیں، ایک ہی فرقے کے، ایک ہی زبان بولتے ہیں. ہم برما نہیں ہیں، ہم چائنا نہیں ہیں. ہمارے یہاں ہر 50 میل کے بعد عقیدہ بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، ڈائلیکٹ بدل جاتا ہے، پالیٹکس بدل جاتی ہے. اس طرح کے ملکوں کو صرف جمہوریت بچاتی ہے. ڈیموکریسی از دا اونلی وے فارورڈ جہاں پہ اتنی ڈائیورس سوسائٹی اکٹھی رہ سکے. اگر آپ یہ کہنا کہ اوپر ایک ڈکٹیٹر بیٹھ کے پورا ملک جو ہے وہ اس کو کر دے گا، 70 سال میں ہم ملک توڑوا لیا نا، ہم نے وہ ملک توڑوا لیا. اس کے بعد دیکھیں اب تو جو کاز تھا نا ہمارا، پچھلے ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف میں تھوڑی پاپولیرٹی بھی تھی، ڈالر بھی آ رہے تھے. اب نہ پاپولیرٹی ہے نہ ڈالر آ رہے ہیں، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں نہیں حکومت بھی ہم نے کرنی ہے. پاسبل نہیں نا. اچھے خاصے آ رہے ہیں، ابھی 20 ارب ڈالر ورلڈ بینک نے اپروو کر دیا ہے. نیشنل پروگرام ہے. آپ تھوڑا پوچھا کریں کسی اکنامک رپورٹر سے، آپ کو بتائے گا کہ یہ ہمیشہ ہر سال یہ اس کو دیکھیں. آج خرم حسین صاحب کا ڈان میں ایک آرٹیکل ہے، اور اس میں انہوں نے اس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ عرب بینکوں سے کمرشل قرضے اتنے مہنگے انٹرسٹ ریٹ پہ کیوں لے رہے ہیں؟ اگر ڈالر آ رہے ہوتے تو قرضے لینے کی ضرورت تو نہ پڑتی. 2 ارب ڈالر کا ہم عرب بینک سے قرضہ لینے جا رہے ہیں. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے رنگ لائے گی اپنی بھی فاقہ مستی. ہماری فاقہ مستی ایک دن. اسی شعر پہ اس ڈیبیٹ کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، فواد چودھری صاحب. یہ تھا آج کا بہت زبردست سا پروگرام. کے ٹائم زیادہ ہوتا تو اس ڈیبیٹ کو مزید آگے بڑھاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہمارے سیاستدان ایسے ہیں جو ابھی بھی بہت بہترین سوچ رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ بہتر نکلے گی. بہرحال آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج سے انشاءاللہ منڈے 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.